बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। आज जुमे का दिन है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें माजरत, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का और मुश्किलों का हल भी इसी में है। जितना हम अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही हमारी चीज़ें भी आसान होना शुरू हो जाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो मुल्की और सियासी सूरत हाल पे हम बात करें तो इस टाइम जो है वो दिन ब दिन हमारे लिए ना नए चैलेंजेस हमेशा जो है वो तैयार खड़े होते हैं। जिस तरह रात भी मैं देख रही थी कि अब पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा होने जा रहा है और उसकी मसनूआत में भी इजाफा होगा और जाते जाते वो कहते हैं ना निगरान हुकूमत जो है वो हमें एक और तोहफा दे के जा रही है। तो हम मेंटली तौर पे हमेशा जो है वो प्रिपेयर भी रहते हैं कि आए दिन जो है वो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो रात से जो है इसके ऊपर अमल दरामद भी हो चुका हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, महंगाई का तूफान जो एक दफ़ा फिर से आएगा। और बस हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करे और हम सब लोगों के लिए आसानियाँ करें, क्योंकि इस टाइम हम तमाम लोग जितने भी हैं वो एक मुश्किल जो है वो दोहराई से गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और डॉक्टर भी हैं जी। खिजरा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में। हमने आपको वेलकम किया आपके नए सेटअप में, आज पहली दफा हम आए तो हम वेलकम करते हैं अपने आप को भी और आपको भी। हाँ, वो कहते हैं ना हमने कहा कि चले खिजरा जो है ना बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई थी, वापस लेकर आए हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज शकील से तो हम बात करेंगे इस टाइम, जैसे आपको पता है कि PSL के हवाले से काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। हमारे ग्राउंड जो है यहाँ का स्टेडियम जो है वो सजने जा रहा है और एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो उस हवाले से जो है हम स्टार्ट भी यहीं से होगा, टीमें भी पहुंच चुकी हुई हैं, तो कुछ टीमें आनी हुई हैं। तो लिहाजा इस हवाले से जानेंगे क्या प्लान्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या चल रहा है, क्योंकि शकील वहाँ पर जाते भी हैं और डेली इस हवाले से जो है हमें बाखबर भी रखते हैं। तो इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे आज थोड़ा जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन है। खिजरा से आज हम डिप्रेशन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि आए दिन हम कहते हैं ना हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, तो मसाइलों के साथ हमारे जहनी मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। तो उसमें से जो एक मेन मसला जो हम हमेशा बात करते हैं वो डिप्रेशन का आता है कि डिप्रेशन एक्चुअली जो है उस एक बीमारी है जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं। अच्छा, इस हवाले से जानेंगे, एक तो इसकी रीजंस भी जानेंगे, फिर इसके साथ ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, थेरेपीज के हवाले से भी बात होगी, मेडिसिन पे भी बात करेंगे। ऐसे ही है खिजरा? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपको तो आए दिन क्योंकि पेशेंट्स भी मेरे ख्याल में तादाद में इजाफा होता जा रहा होगा, नहीं या कम हो रहे हैं? अगर ना उसमें हम इस डिप्रेशन को आजकल की महंगाई से इंटरलिंक कर लेना, हाँ। तो फिर शायद डिप्रेशन सही लोगों को जस्टिफाई हो जाए कि ये होता क्या है। हम क्योंकि सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन कुछ अरसे में हमें जो है ना ये सब चीजें देखने को भी मिल रही हैं और हर दूसरे पर्सन को डिप्रेशन की सही डेफिनेशन का जो है वो अंदाजा हो गया है। और अगर डिप्रेशन को हम खुद देखें तो ये एक बीमारी है। डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक मेन वजह हमारा किसी भी काम को, किसी भी अमल को प्रॉपरली ना करना है। यानी आप अपने माजी के ऐसे लम्हात में अपने आप को गिरफ्तार कर लेते हैं जो लम्हात कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से हमेशा ही बल्कि रोकते हैं, लेकिन आपको हमेशा जो है ये भी बताते हैं कि ये जिंदगी आपके लिए अब यहाँ खत्म हो चुकी है। जब आप अपने हसासियत की ऐसी पोजीशन पे होते हैं जिसमें आप अपने उस माजी के वाकयात, उन माजी के सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते, तो वो आपका डिप्रेशन जो है वो उसकी कॉज बनती है। अब अगर हम दूसरे एज पे देखें कि हमारे कोई मुल्की हालात भी खराब हैं, हमारे जो है मौशरती मसाइल भी बहुत ख़राब हो गए हैं, चोरियां हो रही हैं, तो कत्ल गारत हो रहे हैं, बच्चों पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है, बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय होकर रह गई है, एक आइसोलेशन की कैफियत है जिससे हम गुजर रहे हैं। और अगर हम इसको देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई भी पर्सन जो है वो इस बीमारी से दूर है, चाहे मिनिमम सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर परसिस्ट कर रहा है।
اچھا وہ وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ اتنی ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نکلنا بھی چاہیں نا تو ہم ایک مسئلے سے چلو نکل بھی جائیں تو دوسرے مسئلے میں آلریڈی ہمارے لیے تیار ہوتا ہے، ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. تو ٹوٹلی اب ان چیزوں میں جو ہے وہ زیادہ ہم بات کریں تو معاشی طور پہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ پڑے ہیں. دو چیزیں بہت مین ہوتی ہیں اسما. ایک ہوتی ہے کہ آپ ڈینائل فیس میں ہوتے ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو لیکن آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہو، آپ اس کو فیس نہیں کر رہے، آپ کہتے ہو نہیں وہ یا تو خود ہی حل ہو جائے گا یا کوئی اور آ کے کر دے گا. اب یہ دونوں ہی صورتیں جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں بنتی. دوسرا جو سولوشن ہوتا ہے، دوسرا جو اس کا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پروکیسٹینیشن، اس کو کہتے ہیں ٹال مٹول کرنا. ہمیں اپنی سچویشنز کا پتہ ہے، اپنے مسائل کا پتہ ہے، اس کے حل کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے ہم نا گراؤنڈز بناتے ہیں، جیسے معاشرتی گراؤنڈ بنا دیتے کہ جی فیمیل کے لیے یہ کام یہ چیز اچھی نہیں ہے، میل کے لیے یہ کام یہ بات اچھی نہیں ہے. ہم یہ باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں آپ باؤنڈریز بناتے ہیں پھر آپ کے وسائل جو ہے محدود اور مسائل جو ہے وہ لامحدود ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں، شکیل سے جانتے ہیں. شکیل، اس ٹائم پی ایس ایل کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ میدان سج گیا ہے اور ٹیمز کے حوالے سے بھی جانیں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، پی ایس ایل کھیل کی دنیا کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، اور خاص طور پر جب ملتان میں آ جائے تو. اور پی ایس ایل میں لوگوں کے انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں پسندیدہ وہ بھی آپ کے شہر میں اتر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سٹار کرکٹرز کی کہکشاں ملتان میں اترنے کو تیار ہے. اس میں ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے جو کھلاڑی ہیں وہ تو ملتان پہنچ چکے ہیں. اور اس دفعہ پی ایس ایل 9 کی جو میزبانی ہے وہ 5 میچز کی ہمیں ملی ہے. پچھلی دفعہ افتتاحی تقریب ہوئی تھی ملتان میں تو بڑا شاندار ایونٹ رہا تھا، لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بھی زیادہ تھی کہ افتتاحی تقریب یہاں پہ ہو رہی ہے. اس دفعہ افتتاحی تقریب جو ہے وہ لاہور شہر لے گیا اور ملتان کو 5 میچز دیے ہیں انہوں نے، جس میں مختلف ٹیمیں جو ہیں یہاں پہ کھیلیں گی. 18 تاریخ کو پہلا میچ ہو رہا ہے ملتان میں، اور اس کے ساتھ 5 میچز ہوں گے. 4 جو ہیں وہ رات میں کھیلے جائیں گے اور 1 میچ جو ہے وہ دن کے وقت میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسٹیڈیم کی تیاریاں جو ہیں وہ اب تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے اگر میں تھوڑا سا اسٹیڈیم کی آپ کو بتاؤں کہ وہ اسٹیڈیم ہے کیسا. یہ اسٹیڈیم پاکستان کے ہم اسٹیڈیم کی بات کریں تو ایک خوبصورت اسٹیڈیم ہے، جس کو بی بی سی پر یہ رپورٹ بھی پڑھی ہے کہ جس میں انڈیا والوں نے اس اسٹیڈیم کو ایک محل قرار دیا تھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے. اسٹیڈیم کو اگر ہم باہر سے دیکھیں اور اندر جائیں، اب پچھلے دنوں ہم بھی اب اسٹیڈیم کو کور کر رہے ہیں، روہی پہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اسٹیڈیم کو براہ راست دکھا رہے ہیں. تو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیڈیم جائیں بڑے دھکے پڑتے ہیں کیونکہ ایک رش ہوتا ہے، جب وہ اسٹیڈیم دیکھ رہے ہیں اب ہمارے چینل کے تھرو تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیڈیم اندر سے کتنا پیارا ہے. اچھا، اس پیارا ہونے میں بڑی محنت لگ رہی ہے کیونکہ اسٹیڈیم میں 22,290 سیٹس ہیں شائقین کے بیٹھنے کے لیے. 22,290 سیٹس کو پراپر دھویا بھی گیا ہے، صاف بھی کیا گیا ہے، تیار کیا گیا روزانہ کی بنیاد پر. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کے جو روٹس ہیں جتنے بھی ہیں ان کی بھی تیاری کی گئی ہے. لیکن اسٹیڈیم کی روٹس کی تیاری میں ایک جو شہریوں کا میں نے جو گیلا سنا کہ شہریوں کو جو مسائل آ رہے ہیں، ان دنوں کروڑوں روپے لگا کے اسٹیڈیم کی روٹس پر لائٹس لگائی گئی ہیں. شہری گلہ کر رہے ہیں کہ ٹیم کے آنے پر آپ لوگوں نے اتنے کروڑوں لگا کے لائٹس لگا دیں. اسٹریٹ لائٹ ویسے ہی لگا دے جب رات کو ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے، اگر وہ لائٹس لگا دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، شہریوں کو بھی آسانی، ٹھیک ہے، اور جب بھی ٹیم آئے تو بھی آسانی ہوگی. تو یہ تو چلو ایک شہریوں کے لیے تھا، لیکن لائٹس بڑی ہیوی لگائی گئی ہیں تاکہ کیونکہ رات کی رونقیں ہیں، یہ ٹیمز کی موومنٹ بھی ہوتی ہے، شہریوں نے بھی آنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہریوں کو مسئلہ آتا تھا کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم آتی ہے روڈز بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ہر شہری کا گیلا رہتا ہے. جیسے پی ایس ایل کا نام آتا ہے، اسٹیڈیم کا نام آتا ہے تو شہری کوئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ روڈ بند کر دیے. ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کی پچ کو بھی مکمل طور پر تیار کیا گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ٹیم جو ہے وہ موجود ہے جو اسٹیڈیم کی پچ کو تیار کر رہی ہے، کیونکہ پی ایس ایل ہے. چوکوں اور چھکوں کی برسات جو ہے، چوکوں اور چھکوں کے جو تڑکا ہے وہ شائقین کو گرمائے گا، تو اس کے حوالے سے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کیا جا رہا ہے. اسٹیڈیم کی سب سے بڑی جو دلکشی ہے وہ اس کی سبز گھاس ہے اور اس کی کاٹ چھانٹ جو ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، چونکہ اسٹیڈیم کا جو نقشہ ہے وہ ایک محل کی طرح کا ہے. اس کے 10 انکلوئر ہیں جہاں سے شائقین انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹھتے ہیں. اور 10 کے 10 انکلوئرز پر رنگ و روغن کر دیا گیا ہے، جس نے اسٹیڈیم کو مزید خوبصورت بنا دیا گیا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کی سیکیورٹی تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے ہم نے میچز کروائے، ملتان نے میزبانی کی، تو ملتان نے اس چیز کا ثبوت دیا کہ اس شہر میں بھی میگا ایونٹس جو ہیں، انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں، وہ پرامن طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو پولیس نے ہمیں دیا ہے، 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ ان 10,000 پولیس اہلکار میں ڈولفن فورس بھی استعمال ہو رہی ہے، ٹریفک پولیس بھی، ایلیٹ بھی، رینجرز بھی، پولیس اہلکار بھی، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈیوٹی دیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے، کیونکہ ملتان سلطان تقریباً 4 دن پہلے ملتان میں آ گئی تھی اور 2 دن پہلے کراچی کنگز جو ہیں وہ ملتان میں پہنچے ہیں۔ پہلا میچ ملتان اور کراچی کے درمیان ہے۔ صحیح، یہ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں کو، کیونکہ ہوم ٹیم ہے ملتان سلطان، تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ پہنچتے ہیں کہ ہماری اپنی ٹیم ہمارے اپنے شہر میں کھیل رہی ہے۔ لیکن سامنے بھی کراچی کنگز ہیں، ایک تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر پہلا میچ بھی ہے۔ شہریوں کی جو گہما گہمی ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، وہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جلد ہم پی ایس ایل کے میدان میں پہنچیں اور پی ایس ایل میچ سے جو ہیں وہ لطف اندوز ہوں۔ لیکن ایک بری خبر جو اس دفعہ کچھ شائقین کے لیے یا پھر ہم میڈیا یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں۔ اب سی ایم جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے مفت ٹکٹس جو ہیں وہ بند کر دی ہیں۔ پہلے جو پروٹوکولز ٹکٹس ملتی تھیں، جنہیں کمپلیمنٹری پاسز کہتے ہیں، وہ بند کر دی ہیں۔ تو انہوں نے ایک سلوگن دیا ہے کہ مفت خوری بند کریں، اپنے ٹکٹ خود خریدیں اور جا کر میچ دیکھیں۔ صحیح، تو ٹکٹس کی قیمتیں ہیں تو کافی زیادہ، مہنگائی کا دور بھی ہے، لیکن شہری جو ہے ٹکٹ 1,000 سے لے کر جنرل ٹکٹ زیادہ سے زیادہ 6,000 تک ہیں، یہ ہیں ملتان کے۔ لیکن جب اس کی افتتاحی تقریب کراچی میں ہو رہی ہوگی تو وہ جو وی آئی پی ٹکٹ بھی ہے، وی آئی پی ٹکٹ، وہ تقریباً 8,000 تک ملے گی۔ تو پچھلی دفعہ ٹکٹس 25,000 تک بھی تھیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھی، لیکن یہ بھی لیکن اس کے اگر ہم مقابلے میں دیکھیں تو پھر پیچھے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ اس میں ایک انٹرنیشنل سیریز آئی تھی جس میں بہت زیادہ مہنگی ٹکٹس رکھی گئی تھیں، پی ایس ایل کی بھی 10,000 تک رکھی گئیں۔ لیکن یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ جو 1,000 والی ٹکٹ ہے نا، یہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے پوری، مطلب لوگ پرچیز کر لیتے ہیں۔ جو تھوڑی غفلت کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پہ خرید لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، وہ بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ 1,000 والا انکلوجر جو ہے وہ بھی صاف ہو چکا ہے، 2 والا بھی، پھر وہ بچتی ہیں 3,000 والی ٹکٹس، 4,000 والی ٹکٹس، پھر جو ہے شہری انہیں خریدتے ہیں۔ تو اس وقت اسٹیڈیم جو ہے وہ مکمل طور پر تقریباً تیار ہو چکا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم بھی ان کے انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک پرابلم جس کو میں ضرور 2 بلکہ پرابلم ضرور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ایون کہ پچھلی دفعہ بھی اس پر ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ پی سی بی کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ جتنی بھی آپ لائٹس لگاتے ہیں، یہ لائٹس اگلے سال ہم خود خریدیں گے۔ آپ کو پتا لائٹس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی کوئی 25 کروڑ کے قریب خرچہ آیا تھا۔ تو لائٹس خود خریدیں، کیونکہ اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں اب تو ملتان شہر میں، آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے ہر 3 ماہ بعد کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو جب اتنے آپ کی میزبانی آپ کر رہے ہیں تو آپ اتنے پرماننٹ چیزیں لے لیں تاکہ بعد میں بار بار ٹینڈرز دے کر آپ کے جو کروڑوں ضائع ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ تو لائٹس انہوں نے کہا تھا کہ ہم خریدیں گے، اس دفعہ بھی لائٹس نہیں خریدی گئیں، لائٹس جو ہیں وہ ٹینڈر دے کر کرائے پر ہی لی گئی ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے زیر انتظام۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ کا بھی چکر لگا ہو اسٹیڈیم روڈ پر، وہاری روڈ پر، وہ روڈ بالکل خستہ حالی کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی حالت یہ ہے کہ اس روڈ کو ابھی تک ایک مرتبہ بھی پراپر بنایا نہیں گیا جس طرح کارپیٹ روڈ دے دینا چاہیے۔ ہر دفعہ وہاں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں ٹچ لگائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گڑھے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو بتانا بھول گئی کہ آج جو میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہ ہے جی فضا بوسن کا، اور ہمیشہ بتاتی ہوں کہ انسٹاگرام پہ ان کا فضا بوسن کے نام سے ہی ان کا پیج ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ ڈریسز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پارٹی ویئرز ان کے، اور جو برائڈل کلیکشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو کیجول ڈریسنگ بھی ان کی بڑی ہی اعلیٰ ہے، تو آپ لازمی اس کو دیکھیں اور فالو کریں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈپریشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اسٹیڈیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بہت سارے چیزیں جو ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں خضرا، ہم اس کو دیکھتے ہوئے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ کیا علامات ہو سکتی ہیں جو ہم کہیں گے ہاں جی یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو واقعی آپ کو ایک بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی چیز بیماری کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ہر بیماری ایک پروگریس کرتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ جائے اور آپ کو اس سے جو ہے علامات شروع ہو جائیں۔ اس کی بڑی جو میجر علامات ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا
جلدی جو ہے نا چیزوں کے معاملے میں تھک جانا، کام نہیں کرنا، لیزینس بہت زیادہ ہے. آپ کی 5 جو ہیں میجر، اگر آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وہ 5 ایک میجر جو ہے ہماری لائف کی سرکل ہے، جس سے ہم جو ہے سرکل میں ہماری 5 چیزیں آتی ہیں جس سے ہماری کمپلیٹ لائف ہوتی ہے. اگر اس میں سے کوئی 2 سے 3 چیزیں آپ کی مس ہو رہی ہیں اور کنٹینیوسلی اس پہ جو ہے فوکس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. وہ نہ ہی صرف ڈپریشن بلکہ اور بھی سائیکولوجیکل ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں پہلی آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری وہ زندگی جس میں ہم اپنا سکون محسوس کرتے ہیں، ہم وقت پہ سو رہے ہیں، ہمیں نیند اچھی آ رہی ہے، ہم کھانا پراپر کھا رہے ہیں، ہم جو ہے اپنا کام پراپر کر رہے ہیں، جس میں ہماری خوشی ہے. جب وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، آپ کو نیند نہ آئے، آپ کو بھوک نہ ٹائم پہ لگے، یا بہت زیادہ آپ کو بھوک لگے کہ آپ اوور ایٹنگ پہ آ جائیں، یا پھر وہ سچویشن جب آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کام نہیں کرنے کو دل کر رہا اور آپ اس میں انکمفرٹیبل ہیں، تب جا کر آپ کسی نہ کسی پرابلم میں ضرور آگے جا کے پھنسیں گے. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی فیملی لائف. آپ فیملی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو فیملی اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، یہ دوسری ریزن ہوتی ہے. تھرڈ ہوتی ہے آپ کی سوشل لائف، کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اب اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، ہر کوئی دھوکے باز ہے، سارے ہی فراڈ ہے، اور یا آپ کسی اور وجوہات سے اپنی سوشل لائف سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. دین آپ کا آتا ہے جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے، جس میں آپ موسٹ آف دا پرسنس کچھ عرصے بعد اپنی ایک لائف کے ڈیکورم سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو مشین بنا لیتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرنے کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سچویشن سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، دین وہ ڈپریشن کی طرف موو کرتے ہیں. پھر آپ کی آخری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اسپرچل لائف، یعنی کہ آپ کی وہ زندگی جو آپ کے سکون سے کنیکٹ ہے، آپ کی روحانیت سے کنیکٹ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو سکون ملے گا. اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز سے سکون نہیں مل رہا، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں لگتا ہے کہ بے چینی ہے، ہر طرف ایک اضطراب کا عمل ہے کہ ہم اس چیز میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اس سچویشن میں دھستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. یہ 5 ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں اکثر و بیشتر ہماری پرسنل، اسپرچل اور جو ہماری ہوتی ہے سوشل لائف، یہ 3 ایسی زندگیاں ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور اچھا وہ اور پھر ذہنی طور پہ انسان بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مطلب آپ بالکل بھی کسی بھی حوالے سے، جس طرح آپ نے بات کی نا سکون، تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ ہر طرف سے جو ہے وہ گھیر لیے گئے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے موسٹلی، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت مطلب میں کہتی ہوں میرے 8 سال میں یہ ایک دوسرا کیس میرے سامنے کل آیا. ایک بچی جس کو جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا، اور اس کو ریپڈ جو ہے نا اس کی پرسنالٹی ایشوز ہو رہے تھے. بہت کم یہ لوگوں میں ہوتی ہے پرابلم. اور جب میں نے اس کو دیکھا، اور اس کے فادر نے سوسائڈ کی تھی، اپنے آپ کو انہوں نے پنکھے سے لٹکا لیا تھا، انہوں نے سوسائڈ کی تھی. اور وہ بچی تب تھی 11 سال کی جب اس نے اپنے باپ کو پنکھے پہ لٹکا ہوا دیکھا تھا. تو وہ زندگی، یعنی کہ وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، اب کہلانے کو لوگ اسے اگنور کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، باپ نے خودکشی کر لی، اس پہ اثر پڑ سکتا ہے بچی پہ. لیکن وہ اس حد تک کا اثر پڑ جائے کہ وہ بچی بالکل، وہ آج بھی بچی 21 سال کی ہے لیکن وہ حرکتیں 5-6 سال والے بچوں کی کرتی ہے. اس کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی، وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جس پہ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. ہم اس چیز کے اوپر نہیں جاتے. اگر ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کبھی اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ بچہ سامنے بیٹھا ہے اور ہم جو ہے نا ابیوز لینگویج یوز کر رہے ہیں. یہ بچے کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پروگرس کرنے کی پہلی جڑ ہے جہاں سے آپ نے بنیاد رکھ دی ہے، اور اب یہ پروگرس کر کے کبھی نہ کبھی یہ چیز نیگیٹیوٹی سامنے آئے گی اور وہ آگے جا کے آپ کو ڈپریشن کا شکار کرے گی. اچھا پھر نیگیٹیوٹی آپ پہ ویسے بھی زیادہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے. پازیٹیو آپ جتنا بھی انسان سوچتا ہے، ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں نا، تو وہ بھی آج کے دور میں تو خیر یہ سب سے بڑا وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں یا آپ اسے پازیٹیو کی طرف لے کر آتے ہیں، پازیٹیوٹی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی ضروری ہے، مطلب ذہنی سکون جو ہم کہتے ہیں.
جی جی. ایک ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن میں ہے نا تو اسے کوئی سننے والا ہو. اب فرض کریں ہمارے سامنے کوئی ڈپریسڈ آ گیا ہے, میل فیمیل کوئی بھی آ گیا, فیمیل کو لے رہے ہیں, وہ ڈپریسڈ ہے کسی معاملے, بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, اور مطلب وہ آپ کے سامنے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ بس اب میں نا خودکشی کر لوں گا, میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچا. تو اب اس کو جب ہم سمجھانے لگتے ہیں, کہتے نہیں مجھے اب لیکچرز نہ دو, یہ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے اب لیکچرز نہیں دو, میں سن کے تھک گیا ہوں لیکچرز. وہاں اس کو ہمارا حوصلہ دینا اس کو بچا سکتا ہے, لیکن اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, ہم اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں اسے لگتا ہے نہیں اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچا. تو ہمیں کیا ایسا کہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ اس کو لگے کہ نہیں مجھے اب اس طرف نہیں جانا, مجھے خودکشی کی طرف نہیں جانا, مجھے مزید صبر کرنا ہے, مزید مجھے حالات سے لڑنا ہے. اس حوالے سے آپ. اچھا, اس پہ آپ نے ویسے سوال بہت اچھا کیا ہے. یہ اس کو اکثر لوگ جو ہے نا بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ تقریریں کرنے کی بجائے آپ سچویشن کو سمجھو. کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کی ایک نا ہائپ کریٹ ہوتی ہے. اب اگر وہ بار بار ریپیٹلی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں مر جاؤں گا, میں جو ہے نا میں کہیں چلا جاؤں گا, میں سب کچھ ختم کر دوں گا, کچھ بھی کہتا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کتنی شدت سے کہہ رہا ہے. اگر آپ کو اس کی ان تمام چیزوں میں شدت نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے, آپ دیوار سے بات کر رہے ہیں, وہ پرسن آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. اس دوران آپ نے اس کو کہنا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے کہنا اوکے اس طرح, بس یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے, ہم اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے, آپ فی الحال ریلیکس ہو جاؤ. اس کو ریلیکس کرو, اس کو کچھ بھی نہ کہو, اس کو یہ نہ کہو کہ یہ کتنی بری چیز ہے, یہ جو ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وقتی طور پہ ویسے بھی خضرا اگلے بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی جس کنڈیشن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے نا. اس کا جو برین کے جو وہ پارٹ ہے جس میں کانشیس اسٹیٹ ہوتی ہے, جو سمجھنے کا کام ہوتا ہے, وہ بالکل معاف ہو چکا ہوتا ہے, وہ انکانشیسلی بول رہا ہے. اب سوتے ہوئے انسان کو سوتے ہوئے انسان بول رہا ہے اور آپ اس کو یہ کہو کہ چپ ہو جاؤ, تو وہ تو چپ نہیں کرے گا نا, کیونکہ وہ آپ کو نہیں سن رہا. جب تک آپ کو ہلا کے نہیں کہو گے بھائی تم بول رہے ہو چپ کر جاؤ. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز آپ کا نام بھول گئی ہوں. مسز یونس بات کر رہی ہیں, کیا کہیں گی؟ میں بہت زیادہ سوچنے لگ گئی ہوں, نیند اور بلڈ پریشر ہائی اتنا رہنے لگ گئی ہے سوچ کی وجہ سے. بس جو بات دماغ میں آ جائے تو وہ گھومتی نہیں رہتی. اس طرح سے میں مریض بن گئی ہوں کہ تھوڑا کھانا پینا میرا بہت کم ہو گیا ہے. خضرا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا, یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہو رہا ہے اور آپ کا بی پی کا پرابلم کب سے ہے؟ آپ بی پی کا پرابلم بھی تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے. مجھے نارمل نہیں ہوتا, میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا, ہومیوپیتھک بھی لیے, نارمل نہیں ہوتا, 140 پھر بھی رہتا ہے. اوکے, اوور تھنکنگ ہے. اچھا, اس طرح ہے میڈم مسز یونس, جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اوور تھنکنگ ہو رہی ہے تو اس کے ریمیڈیز میں آپ کو 1-2 دے دیتی ہوں, جس میں مین یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو سٹاپ کریں. برین 2 طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس میں انکانشیس ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب پرسن انکانشیس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو فلو آف تھاٹ ہوتا ہے. اب ہم نے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا ہے, وہ گھوڑا جہاں جا رہا ہے وہ دوڑے چلا جا رہا ہے, یہ والا کام ہے. آپ نے وہ گھوڑے باندھنے ہیں, آپ نے اپنے ان تھنکنگز کو سٹاپ کرنا ہے. آپ واپس اپنے آپ کو کانشیس اسٹیٹ میں لاؤ, جس میں آپ ٹیپ کر سکتے ہیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے, لائک دس, آپ نے یہ پورشن لیا, آپ اس پہ ٹیپ کرنا شروع کر دیں. جب آپ فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھے ہوئے آپ یہ کرنا شروع کر دیں. نہیں کر سکتے تو سلائٹلی آپ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے پنچ کرنا شروع کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی وہ فلاز میں نہیں جائیں گے. آپ کا ذہن رہے گا اچھا میں کچھ کر رہی ہوں, یا میں موبائل یوز کر رہی ہوں تو موبائل یوز کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ اچھا میں یہ کام کر رہی ہوں. اپنے آپ کو اس جگہ پر جو ہے وہ لے کر آئیں, رادر دین کہ جب آپ اپنے اس دماغ کو بالکل گھوڑے آپ کے دوڑ رہے ہیں اور آپ لے کر چل رہے ہیں, تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو لگام نہیں ڈال سکتے. اور ہمارے تھاٹس بالکل اس گھوڑے کی طرح ہیں جس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ ہواؤں میں اڑے گا. اس کو آپ نے پھر لگام جب تک نہیں ڈالنی ہے جب تک وہ سالو نہیں ہوگا. یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. اس کا دوسرا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کریں کسی ایسے پرسن سے جو آپ کو سمجھتا ہو.
آپ کے ہسبینڈ ہیں, اگر آپ کے کوئی فیملی میں کوئی ایسا دوست ہے, کوئی ایسا پرسن ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے یہ بات شیئر کر سکتی ہوں, تو آپ اس سے ڈیلی بیسس پہ 5 سے 7 منٹ میں کوئی چیز اسے شیئر کریں اور اسے حل نہ پوچھیں, بس اسے کہیں ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ اور میرا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, مجھے یہ والی تھاٹس آ رہی ہیں, لیکن یہ خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تو آہستہ آہستہ وہاں پر یہ چیز بھی سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ادروائز اگر بی پی سے کنیکٹڈ ہے تو پھر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ریفر بھی کر لیں, تاکہ یہ تمام جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں بتانے میں اور اس ٹائم کروانے میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ کو آلریڈی بہت سارے مسائل چل رہے ہو نا, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ چیزیں بھی آپ اوور تھنکنگ تو خیر آپ بہت زیادہ, ہم اپنے فیوچر کو لے کے, ہم اپنے پریزنٹ کو لے کے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. اچھا, پھر ہماری نیند کا جو سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے وہ آپ کا پراپر آپ نیند نہ لینا. مطلب آپ اگر آپ نہیں سو پا رہے اور آپ رات کو آپ کی جو ہے آپ 1 بجے 2 بجے یا 3 بجے آپ سو رہے ہیں اور صبح آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں, تب بھی آپ کی انزائٹی کا جو ہمیں جو آتے ہیں نا انزائٹی, کسی بھی پریشانی کو لے کے ہم لوگوں کو ظاہر سی بات ہے نیند نہیں آتی, آپ کا دماغ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں. خیر میں تو ان چیزوں سے گزری ہوئی ہوں, تو مجھے سم ٹائم جو ہے نا اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک نا تھراپی کنٹینیوٹی کا نام ہے, آپ کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی نا تو آپ کام, یہ ہے ہومیوپیتھک ٹائپ کام, یہ وہ نہیں ہے ایلوپیتھی والا یہاں میڈیسن لی وہاں ڈپریشن باہر, ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے رہیں, چھوڑے نہیں, مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے آپ کو سٹیبل ہونے میں اس کنڈیشن میں. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ول پاور بڑی, کیونکہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ول پاور ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کے پاس ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہے نا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس چیز سے نکل سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, تو آپ نکل سکتے ہیں اس بیماری سے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بالکل بالکل. اگر دیکھیں اکثر جب خودکشی کرتے ہیں لوگ, وہ اکثر خودکشی کرنے کے ساتھ ساتھ نا وہ ایک نوٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے کہا کہ زبان وہ پہلے کھول لے تو پہلے دس دیو تسی ہے. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کوئی سننے والا ہو, لوگ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. ایون میری اپنی فیملی میں بھی, اگر میں اپنی فیملی ممبر سے ایک ایسا فیملی ممبر ہے, وہ پریشان تو رہے گا, کچھ بھی کرے گا, ہم پوچھ رہے ہوں گے بار بار, شیئر نہیں کرتے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں شیئر نہیں کرتے. اور یہ حقیقت ہے, ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ اس کو بتاؤ جو حل کر سکتا ہے, نہیں تو اپنے پاس رکھو, پریشانیاں لوگوں کو نہ بتاؤ. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کسی نہ کہیں شیئر کرنی ضروری ہے. ایک بندہ شیئر ہی نہیں کرتا. شیئر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی نہ مل رہا ہو تو آپ دیوار سے مشورہ کرنا شروع کر دو. یار سب سے بڑی اچھی ہے کہ آپ لکھنا شروع کر دیں. اکثر ڈائری کا جو ایک پہلے ہوتا تھا, جو بہت زیادہ لوگ جو لونلی فیل کرتے تھے, وہ اپنی ڈائری میں بہت کچھ لکھا کرتے تھے. اچھا, لکھنا, ہاں اس کو مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اتنی ساری ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے نا جس کو لے کے ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہوتا ہے, اور ہر بندہ اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد بلال بچر, آباد ملتان. جی, کیا کہنا چاہیں گے بلال آپ؟ پاور میم, میرا کوشچن یہ ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از ول پاور؟ ول پاور کیا ہے؟ اچھا, ول پاور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اچھا, ول پاور کیا ہے؟ ہاں, ول پاور بیسیکلی آپ کے اندر کا وہ طاقت ہے آپ کی جس کو آپ بناتے ہیں خود سے. اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ سچویشن کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کی اسٹرانگ ول پاور ہے, یعنی کہ آپ کے اندر قوت مدافعت اس کو میرے خیال سے بولتے ہیں, یا اندر کی ایک طاقت ہوتی ہے جو اردو میں مجھے الیبوریٹ اس طرح نہیں, اس کا اردو میں میننگ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو اس کا آسان سے یہ ہے کہ یہ ایک طاقت ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. جو بھی آپ طاقت استعمال کرتے ہیں اس کو ول پاور بولتے ہیں. ول پاور ایک ٹائم کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ
کو اس پر کمانڈ ہے. تو جیسے کہ اگر کوئی آپ ڈپریشن کوئی کیس اگر آپ سالو کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہے, تو آپ اس کے ساتھ پرسسٹنٹلی کام نہیں کر سکتے. آپ چھوڑ دو گے, آپ کو اچھا یار بس ٹھیک ہے ختم کرو, جان چھڑواؤ, یہی پر اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ مایوسی کی طرف آپ کو چیزیں لے جاتی ہیں, مایوسی ویسے پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے آپ کی ول پاور ہے جو آپ کو اس کا آسان, میں آپ کو الفاظ مجھے بھی یاد آیا ہے, وہ یہ ہے کہ گر کر اٹھنا آپ کی ول پاور. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا, وہ آپ کو یہ تمام مسائلوں سے آپ کو لڑنے کے لیے جو آپ ایک ہمت کرتے ہیں نا, ہمت پیدا کرتے ہیں, ول پاور بیسیکلی اسی کا نام ہے کہ ہمت. کوسچن اچھا, میں 12ویں کلاس میں نیا موٹیویشن اسپیکرز کو سننا شروع کیا میں نے, اور میں نے ایک بک خریدی, اس میں بھی بار بار ول پاور یوز ہو رہا ہو, میرے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا ول پاور ہے کیا. ابھی اس نے کوسچن کیا اور پہلے خود سے سمجھا کہ اپنے ارادے کو مضبوط کرنا اور خود سے کوشش کرنا کسی چیز کو ختم کرنے کی یا شروع کرنے کی, ٹھیک ہے. تو ول پاور موٹیویشن اسپیکرز بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمت ہوتی ہے بیسیکلی, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کی ایک طاقت ہے جو آپ کو تمام چیزوں سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے. سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا نام ہوتا ہے ریزیلینس, گر کر اٹھنا, ریزیلینس. کہ ایک اس کا بڑے اچھی مثال وہ ہے اور اس سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کا بیری کا درخت ہوتا ہے کہ وہ جتنا کاٹو گے وہ دوبارہ نکل آئے گا, وہ جڑ سے بھی کاٹ دو گے وہ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکل آئے گا. وہ آپ بھی اس بیری کے درخت کی طرح بن جائیں تو آپ کی ول پاور آٹومیٹکلی جو ہے موڈیفائی ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل جی. اچھا جی, پی ایس ایل کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو ہے ٹریفک کے حوالے سے ہم جو اس ٹائم موسٹلی جو دیکھ رہے ہیں نا, ٹریفک کے پلانز کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بہت ساری مشکلات کا, جب بھی ٹیمز یہاں پر آتی ہیں تو ہمارے شہریوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا اسپیشلی کیونکہ ہمارے ہاسپٹلز یہیں پر ہیں, اچھا رہائش بھی ان کی یہیں پر ہوتی ہے, تو ان کے روٹس اور ایک تو ہم ٹائم کا بھی جانیں گے کہ کیا کیا ٹائمنگز ہوں گی, اور ساتھ ہی ہاسپٹلز کے حوالے سے ایمرجنسیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, یہ بڑا اہم ہے اس وقت ڈسکس کرنا اور لوگوں کو آگاہی دینا کہ پی ایس ایل کے دوران ٹریفک روٹس کیا ہوں گے, سیکیورٹی کیا ہوگی, ٹائمنگ کیا ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, تاجر طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہاسپٹلز ہم نے دیکھا جب لاسٹ ٹائم پی ایس ایل نہیں, جب انٹرنیشنل ٹیم آئی ہوئی تھی کھیلنے کے لیے, ویسٹ انڈیز بھی آئی تھی, اور اس کے ساتھ کئی ایسے کیسز سامنے آئے تھے, ایمبولینسز پھنس گئی تھیں. تو اس ٹائم بہت زیادہ لوگوں نے شور مچایا تھا کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی متبادل دیں, یہ اگر اس طرح سے روٹس لگتے رہے تو بہت زیادہ نقصان ہوں گے. تاجر طبقہ, رہائشی علاقے, ہاسپٹلز, یہ لوگ, اور دوسرے کے ساتھ تعلیمی ادارے. اب ہم نے دیکھا جب لاسٹ ٹائم ٹیم آئی تھی جو ڈی ایچ اے چل جاتے تھے, ڈی ایچ اے اب دیکھو نا بوسٹن روڈ جو ہے, یہ اس پر یہ تعلیم کا مرکز ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ تعلیمی ادارے, کالجز, یونیورسٹیز, اکیڈمیز, سینٹرز, سب چیزیں یہیں پہ ہیں. تو جب ٹیم ڈی ایچ اے کے لیے نکلتی تھی 2 گھنٹے پہلے روٹ لگ جاتا تھا, ٹیم واپس روانہ ہو رہی ہے تب روٹ لگ گیا. ایون ان کی جو ایک کوچ تھی آئرن, اس کا نام تھا آئرن ہالینڈ, وہ بھی جب ڈی ایچ اے جاتی تھی تب بھی روٹ لگ جاتے تھے. لوگوں میں غصہ پایا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے, مطلب اتنا لوگ اس کو غلامی کا نام دے رہے تھے. لیکن یہ ہماری میزبانی تھی کہ پرامن طریقے سے ہو. اس دفعہ اچھی خبر ہے سب کے لیے, تعلیمی اداروں کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں چھٹیاں ہی ہوں, ٹھیک ہے. سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ ٹریفک نے جو ہے, ٹریفک پولیس نے, حکام نے یہ بتایا ہے کہ اس دفعہ اس طرح سے روٹس نہیں لگیں گے جس طرح پہلے لگتے ہیں. اب ٹیم اس وقت جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے وہ نواں شہر پر ہے. نواں شہر کا جو ہوٹل ہے رمادہ, وہاں سے لے کر کارڈیالوجی کا جو ایریا ہے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے. کارڈیالوجی ہاسپٹل پر انہوں نے بیریئرز لگا دی ہیں اور نواں شہر چوک پر بیریئرز لگا دی ہیں. درمیان میں جتنے ہوٹلز آتے ہیں وہاں کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا, چاہے وہ پیدل ہے چاہے وہ گاڑی پہ ہے, کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ بند ہے, وہ ریڈ زون ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹیموں نے جانا کہاں سے ہے. ٹیمیں وہی روٹ اختیار کریں گی نواں شہر سے ایس پی چوک, ٹھیک ہے, ایس پی چوک سے وہ جائیں گے ناگشاہ والی سائڈ سے ممتاز آباد اور پھر اسٹیڈیم پہنچیں گی. اب یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ سفر کوئی بنتا ہے کوئی 30 منٹ کا, اگر وہ ٹیم گزرتی ہے, ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سپیڈ سے جاتے ہیں تو کوئی 20-25 منٹ ہے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ 20-25 منٹ کا سفر ان کا 20-25 منٹ گزرنے کے بعد اور اس سے پہلے ٹوٹل ملا کے کوئی 1-1.5 گھنٹہ بن جاتا تھا جو کہ روٹ لگا رہتا تھا. اب یہ ختم ہوگا. اب ہوگا یہ کہ ٹیم اگر نکل رہی ہے, ہوٹل سے ٹیم نکل رہی ہے, ایس پی چوک پہنچ رہی ہے,
تو ایس پی چوک کو بلاک کر دیا جائے گا, فوری روک دیا جائے گا. ٹیم جیسے ہی گزرے گی ایس پی چوک کو بحال کر دیا جائے گا. صحیح. اسی طرح جس اسٹاپ سے ٹیم گزرتی جائے گی ٹریفک اہلکار موجود ہوں گے, 1600 کے قریب, 1200 سے زائد جو ہے وہ ٹریفک اہلکار ڈیوٹی پہ ہوں گے. صحیح. وہ فوری جہاں سے ٹیم گزر رہی ہوگی وہ وہاں سے روک دیا کریں گے چاروں طرف سے, اور ٹیم گزرے گی. بس جیسے ٹیم نے گزرنا ہے فوری اس کو انہوں نے بحال کر دینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی تاجر برادری ہے, جتنے بھی تجارتی کام چل رہے ہیں ان کے وہ بھی بند نہیں ہوں گے. چند اب اتنا ویٹ تو ہم سگنلز پر بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ اتنا ہم ویٹ ادھر بھی کر لیتے ہیں. تو اب یہ ٹیم کے دوران بھی ان کا یہی ویٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ آگے جو اسٹیڈیم ہے, اسٹیڈیم کا جو ایریا ہے وہ بھی ایک قسم کا ریڈ زون ہی ہوگا. اسٹیڈیم کا جو روڈ ہے ہم نے کل بھی دیکھا, اسٹیڈیم کے روڈ پر جتنے بھی رہائشی علاقے ہیں, یہ دکانیں ہیں, رہائشی علاقے جو ان کو ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ نے کس ٹائم نکلنا ہے, اپنے کام کس ٹائم کرنے ہیں, لیکن وہاں کے جو سٹورز ہیں وہ بند کروا دی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں پہ سیکیورٹی ابھی سے انہوں نے سخت کروا دی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے اس دفعہ بند نہیں ہوں گے, اسی طرح چلتے رہیں گے. اور بس یہ ہوگا کہ جہاں جہاں سے انہوں نے ٹیم کو گزارنا ہے زیادہ اہلکار انہوں نے دیے ہیں, دوسرے اضلاع سے بھی انہوں نے پولیس اہلکار منگوائے ہیں تاکہ زیادہ اہلکار ہوں, ڈیوٹی زیادہ دی جا سکے اور زیادہ دیر روٹس بند نہ ہوں. اب رہی ٹائمنگ کی بات, ٹائم جب ٹیم آج کل نا ٹیمز پریکٹس سیشن کے لیے جا رہے ہیں, تو دونوں ٹیمز پریکٹس سیشن کے لیے جاتی ہیں, شام 7 بجے سے 10 بجے کا پریکٹس سیشن ہوتا ہے. تو ٹیمز یہاں سے نکلتی ہیں 6 بجے ٹیم نکلتی ہیں, 6:30 وہاں پہنچتے ہیں. تو صرف اسی دوران ٹریفک رول لگایا جاتا ہے. چلو یہ تو ہے پریکٹس سیشن. اس کے بعد میچ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میچ جو ہے شروع ہوتا ہے 4 5 6 بجے, جتنے بجے شروع ہو اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے روٹ لگے گا. تو یہاں پہ شہریوں کو اپنے کام جو ہیں وہ رات کو جب ٹیم واپس جائے گی 12-1 بجے اس ٹائم مسائل آ سکتے ہیں. اس ٹائم تو تقریباً ہر کوئی گھروں کو جا چکا ہوتا ہے, روڈ سے خالی ہوتے ہیں, رات کو تو میرے خیال میں کوئی مسائل نہیں, مسائل تو دن کے ہی ہیں. جس طرح یہ 6 نمبر ہے, یہ سارا بیزی ایریا ہے, یہاں پہ مالز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں رات کو 12 بجے بھی رش دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اس پلان کے حوالے سے. ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے ٹریفک پلانز کے حوالے سے. ہاں ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی. ایک تو رات کا جو واپس آئیں گے, دوسرا شہریوں کو دن کے وقت شاید زیادہ مسائل نہ آئیں. ایک جو دوپہر اور شام کے درمیان کا وقت ہے جب ٹیمز یہاں پہنچا کریں گی. اچھا لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا بڑا پروٹوکول انہیں دینے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف 11 لوگ ٹیم کے نہیں جا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اچھا کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ ٹکٹس کا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا, ٹکٹس کتنے کی ہے ادھر ملتان میں جو میچز ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, ویسے ہم نے اس کے اوپر بتا تو دیا لیکن پھر بھی مزید بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں. ٹکٹس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 1000 روپے کی ہے, اس کے بعد پریمیم ٹکٹ 2000 کی ہے, پھر آ جاتی ہیں وی آئی پی وہ 6000 اور 8000 تک بھی دستیاب ہیں. اور یہ ریٹس جو ہیں وہ یہیں تک رہیں گے 1000 سے 6000 تک. 8000 جو ہیں وہ آلریڈی سیل ہو جاتے ہیں, وہ ہماری بیوروکریسی اور ہمارے سیکٹریز یہ سارے آلریڈی اسٹیٹ گورنمنٹ وہ ٹکٹس لے لیتے ہیں, اس کو آپشن ہی نہیں ملتا آپ کو خریدنے کا. ٹھیک ہے, اور 1000 2000 3000 یہ مختلف. جب آپ بک می ویب سائٹ ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ٹکٹس کہاں سے لیں. بک می ویب سائٹ ہے, ٹکٹس وہاں سے لیں. یہاں پہ میں یہ بھی لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں آن لائن نہ خریدیں, ہم سے ٹکٹس آ کے لے رہے ہیں, یہ جعلی ٹکٹس لوگ بیچتے ہیں, ان سے بچیں. جب لاسٹ ٹائم ہم پی ایس ایل کور کر رہے تھے, ہم گیٹ کے باہر دیکھ رہے ہوتے تھے, چیزیں کر رہے ہوتے تھے, 50 بندہ ایٹ اے ٹائم گیٹ کے باہر ہاتھ میں ٹکٹ پکڑ کے کھڑا ہے. ہاں جی آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ یہ ہماری ٹکٹ نہیں وہ ایکسیپٹ کرے. کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ پولیس والوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس CNIC نمبر پہ یہ ٹکٹ انہوں نے کروائی ہوئی ہے اس پہ آلریڈی ایک بندہ اندر جا چکا ہے. یعنی کہ جعلی ٹکٹ, فرض کریں میں نے ایک ٹکٹ خریدی اور میں کیا کرتا ہوں اس کا ایک اچھا سا پرنٹ نکلواؤں گا, 20 پرنٹ نکلوا کے اور پوسٹ لگا دوں گا, جی میرے پاس ٹکٹس اویلیبل ہیں لے لیں. لوگ 1000-2000 کی ٹکٹس لیتے ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ٹکٹس ہی جعلی ہے. صحیح. کبھی بھی دوسروں پر یقین نہ کریں, ٹکٹ صرف آن لائن لیں, اور آن لائن ٹکٹ لے کے پھر TCS کے ایکسپریس کے جتنے بھی مرکز ہیں ملتان سے, وہاں سے ٹکٹ مل سکتی ہے. وہاں سے جا کے اوریجنل ان سے کاپی لیں اور پھر وہ لے کے جائیں. اور ٹکٹس آگے 4 جگہوں پہ چیک ہوتی ہے. ایک پارکنگ میں جب آپ ویڈا میں بیٹھتے ہیں, دوسرا جب آپ وہاں سے گیٹ میں ایک جگہ انٹر ہوتے ہیں 2, پھر آگے جب گیٹ سے نکلتے ہیں 3, پھر جب آپ اسٹیڈیم کے اندر انٹر ہوتے ہیں 4 جگہوں پہ ٹکٹ چیک ہوتی ہے. کہیں بھی ٹکٹ کا کوئی ایشو چیک ہو گیا آپ کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز, شہری جتنے بھی ٹکٹ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, لوگ اپنے ساتھ ہینڈ فریز لے جاتے ہیں,
ایئرپورٹس لے جاتے ہیں، سیلفی سٹکس لے جاتے ہیں، ڈائریز لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، یہ وہاں پہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. آپ یقین کریں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا گیٹ پہ ڈھیر لگا پڑا ہوتا تھا چیزوں کا، ٹھیک ہے، لوگوں کی مہنگی مہنگی چیزیں وہاں پڑی ہوتی تھیں. اور جب رات کو ہم تو وہیں رہتے تھے، مسائل چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، رات کو جب لوگ میچ دیکھ کر باہر آ رہے ہوتے تھے، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے میری ہینٹری کدھر ہے، میری فلاں چیز کدھر ہے. تو مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے پاس. تو اسٹیڈیم میں جائیں، وہیں آپ کو کھانے کی پینے کی چیزیں مل جائیں گی. اپنے ہینڈ فری یہ سب کچھ نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں جائیں میچ انجوائے کریں. نہیں تو آپ کی جتنی بھی چیزیں آپ ساتھ لے کے جائیں گے اس کا ذمہ دار پولیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ٹکٹس کے حوالے سے خاص دھیان کریں، جعلی ٹکٹ سے ہوشیار رہیں، وہی ٹکٹ خریدیں جو بک می سے مل رہی ہے. نہیں تو یہ نہ ہو کہ اس دن میچ دیکھنے جائیں اور پتہ چلے اتنا سفر بھی، لوگ بڑے دور دور شہروں سے آئے ہوتے تھے. اچھا، کیونکہ ملتان میں ہو رہا ہوتا تو پھر جنوبی پنجاب سے ہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں پورے اوور آل، بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پر. ہماری بات ہو رہی تھی اسٹیڈیم انچارج ایڈمن، ان کے ساتھ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے. میں نے کہا سر آپ کا جو ملتان اسٹیڈیم ہے نا یہ بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے صرف 2 اسٹیشن ہیں، ایک راولپنڈی اور ایک ملتان. یہاں ہم جو بھی میچ رکھتے ہیں ہاؤس فل ہوتا ہے، اتنی عوام آ جاتی ہے، اتنی ٹکٹس ان کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں یہاں سے کافی منافع ملتا ہے. ملتان ڈویژن ہے، ارد گرد شہر ہیں، اور پھر دیہاتی علاقہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹکٹس اندر دھند خریدتے، اسٹوڈنٹس بہت. اچھا، ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. محمد فیاض ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آن لائن جو آپ ٹکٹیں خریدتے ہیں. جی آپ اپنی ٹی وی سے آواز سن رہے ہیں میری، تو آپ ڈائریکٹ بات کریں گے، نہیں تو پھر کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹیں آن لائن خریدتے ہیں ہاں تو اس میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے نا؟ آن لائن جو ٹکٹس، ہاں اس میں چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس صحیح ویب سائٹ آپ کے پاس، ہاں آپ کے پاس ویب سائٹس جو ہے وہ آپ کو اگر نہیں پتا، کیونکہ آن لائن تو پھر فراڈ تو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن آپ کو اگر صحیح ایگزیکٹ پتا ہے تو اس پہ مزید ہم آپ ویب سائٹ بھی مینشن کر دیں شکیل، جہاں سے جو ہے آن لائن ٹکٹس خریدی جا سکتی ہیں. bookme.com واحد یہ ویب سائٹ ہے. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اسی نام کے ساتھ کی دوسری ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اور لوگ جلدی میں ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ویب سائٹ آئی سامنے کلک کی اور فوری پرچیز کر لی. بک می ویب سائٹ، اچھا اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پی سی بی کی اپنی ویب سائٹ اوپن کریں، پی سی بی کی ویب سائٹ اوپن کریں، وہاں پہ بک می کی ویب سائٹ وہاں سے کلک کریں، آپ بالکل سیکیور رہیں گے. اور رہی بات، وہاں سے آپ کو ایک پرنٹ ملتا ہے، اس کی آپ کاپی کرواتے ہیں، کاپی کروا کے پھر آپ پہنچیں گے پارکنگ میں، وہاں سے وہ پرنٹ دکھا کے آپ کو اوریجنل ٹکٹ ملے گی، اس کے ذریعے پھر آپ اندر انٹر ہوں گے. دوسری ویب سائٹ سے بچیں. پی سی بی نے خود پچھلے دنوں پیغام جاری کیا، 6 فروری کو شام 5 بجے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے خود اس چیز میں کہا ہے کہ پی سی بی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ اپنی بک می سے اپنی ٹکٹ جو ہیں وہ پرچیز کریں. اس کے علاوہ اگر کہیں سے بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کا یہ خوشی کا ٹائم جو ہے وہ غمی میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے تمام شہری ایکٹیو رہیں. ہم نے پہلے بھی روہی پہ بار بار یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، ہم نے خود وہاں پہ، ہمارے رپورٹرز نے خود وہاں پہ جعلی جو ہوتے ہیں لوگ ٹکٹ فروخت کرنے، خود ان لوگوں کو پکڑا ہے، وہاں سے انتظامیہ کے حوالے تک کیا ہم نے. اس حوالے سے انتظامیہ حرکت میں آئی تھی، ایکشن لیا تھا، لیکن پھر بھی چور رستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ جگاڑ لگانے میں پیچھے نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے عوام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شکیل آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. خضرا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری رہ بھی گئیں. چلیں نیکسٹ وہ کہتے ہیں نا سیشن میں ہم جو ہے وہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ بھی موجود ہیں، تو ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سائرہ حیدر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، ان سے تو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے. علامہ صاحب ہوں گے، اسلامی اسکالر، جن سے آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں. جی بسم اللہ. چونکہ ماشاءاللہ یہ مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، بالکل ایسی ہے جی. اس لحاظ سے میں مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں بہت خوبصورت کلام ہے. بالکل جی، کل مولا عباس کی جو ہے ولادت
تھی, اور اس سے پہلے جو ہم 3 شعبان کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. جی بسم اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہی ہیں؟ الحمدللہ مجھے 10 سال ہو گئے. اچھا, ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ. صحیح, تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی خاص نعمت ہوتی ہے, ایسے بھی آواز اور یہ جو سلسلہ جاری رہتا ہے یہ ان کی عنایت ہی ہوتی ہے. بے شک جی بے شک. ایسے ہی ہے. جی بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا؟ جی جی بالکل. میں اسکول لائف سے, جب اسکول میں چھوٹی تھی نا تو وہ اسمبلی ہوتی ہے, تو اسمبلی میں مجھے شوق ہوتا کہ میں نے نعت پڑھنی ہے. اچھا, تو وہاں سے بس سٹارٹنگ ہوئی, پھر حفظ بھی کیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. تو وہاں سے شوق پیدا ہوا, تو میں نے تعلیم کو بھی خیر یہ کہہ دے کہ چھوڑ دیا کہ میں نے یہ اسی فیلڈ میں آنا ہے. تو اچھا چلیں, یہ اچھی بات ہے. اور ویسے بھی میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا اپنی ہمیشہ زبان کو ذکر الہی اور ذکر رسول سے جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے, اور جتنا سکون آپ کو جو ہے وہ ذکر الہی اور ذکر رسول سے ملتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. بے شک جی بے شک. آگے بھی اس کو آپ آگے سکھاتی بھی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. ان سے مزید بھی جانیں گے, سنیں گے بھی صحیح. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر ارشد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی ناظرین, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ان کی عظمت جو ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے, ان کی شان کے حوالے سے بات ہوگی. تو سب سے پہلے تو ان کے فضائل اور ان کی عظمت جو ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اہل بیت اطہار میں ایک نمایاں مقام آپ کو حاصل ہے, اور آپ کو یہ امتیازی اعزاز حاصل ہے کہ آج جو دین متین, دین اسلام دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے, تو اس دین اسلام کی عظمت کے حوالہ سے جو سب سے بڑی قربانی ہے وہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی, جس سے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ حیات جاوداں پا گیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ولادت ہے وہ ماہ شعبان کے ابتدائی ایام ہے. بعض حوالوں کے مطابق 3 شعبان اور بعض حوالوں کے مطابق 5 شعبان جو ہے یہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. اور آپ کی ولادت باسعادت سے ہی آپ کی عظمتوں کا اظہار شروع ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو بعد از ولادت پہلی مرتبہ آپ کو اٹھاتے ہیں, آپ کا جسم چومتے ہیں, اور بالخصوص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو آپ بوسے دیتے ہیں, تو اس وقت جب یہ سوال ہوا کہ یہ انداز محبت عجیب ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ منہ چوما جاتا ہے, ہاتھ چومے جاتے ہیں, یہ گلے کا چومنا, تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گلا ہے جس نے کٹ کے میرے دین کو بچا لینا ہے. تو امام علی مقام کی عظمتوں کا جو اظہار ہے وہ آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خصوصی اور والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, آپ فرماتے کہ یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر, اور جو بندہ میرے اس حسین سے محبت کرے میرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر. یعنی یہ آپ کی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا کہ جو بھی امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ آپ کی جو ہے وہ محبتوں کا ایک ایسا اثر ہے کہ جو بھی آپ کی محبت میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری آل کی جو محبت ہے وہ دنیا اور آخرت کے 100 مشکل ترین جو مرحلے ہیں ان پہ انسان کو کام آئے گی. تو اہل بیت اطہار میں حضرت امام علی مقام
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खसूसी इम्तियाजी जो है वो शान के हामिल है। तो लिहाजा आपकी जो मोहब्बत है ये दुनिया में भी इंसान को काम आएगी और आखिरत में भी इंसान को काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं अहले बैत से वैसे भी मोहब्बत जो है वो आपको रखनी चाहिए, आपकी निजात का जरिया यही है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की उसने हजूर से मोहब्बत नहीं की। बिल्कुल। तो इस हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजिया भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम उनके एक तो विलादत के हवाले से जो है वो लाजमी कुछ अगर वाक़यात हों तो वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, उनके बचपन के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी तरबियत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तरबियत है वो इस कायनात के सबसे आला तरीन घर में हुई है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस कायनात की सबसे अजीम खातून है और हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इस कायनात के अजीम तरीन जो है वो मर्द हैं। तो अब इन दोनों हस्तियों के ज़ेर तरबियत ज़ेर असर जिस हस्ती ने परवरिश पाई होगी और ऊपर से फिर सरपरस्ती इस घर को जो है वो इमाम उल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल है, तो फिर ये घर जो है ये इस कायनात का सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल घर है। और उस घर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बल्कि अगर इस तरह देखें तो हजरत अली अल मुर्तज़ा की भी जो तरबियत है वो नबी पाक के घर में ही हुई है। तो ये दोनों वो हस्तियां हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज लेके जिन्होंने तरबियत हासिल की है। और फिर उस घर में इमाम आली मकाम की जो तरबियत है वो इतने आला म्यार पर हुई है, इतने आला पैमाने पर हुई है कि ये वो घर है कि जिसमें बगैर वुजू के कोई बंदा होता ही नहीं है। हर वक्त हर इस घर का फर्ज जो है वो बावुजू रहता है। और इस घर का वतीरा ये है कि इस घर में सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत होती है। और इस घर का वतीरा ये है कि इस घर में हमेशा तकवा और तहारत और पाकीज़गी की बातें होती हैं। और इस घर का फैज़ ये है कि इस घर के दरवाजे पे जब भी दस्तक होती है तो साइल कभी खाली नहीं जाते। तो जितने भी इखलाकी पहलू हैं, अगर हम सखावत का पहलू देखें, अगर हम इबादत का पहलू देखें, हम तकवा और तहारत का पहलू देखें, या आपस में जो समाजी ताल्लुकात हैं उनका अगर हम पहलू देखें, तो हर पहलू से ये एक बेहतरीन घर था जिसमें इमाम अली मकाम ने तरबियत हासिल की, इमाम अली मकाम की परवरिश हुई। और ये वो घर भी है कि जिसमें अक्सर व बेशतर इस घर के अफराद जो है वो हालत रोज़ा में होते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी इस घर के अफराद अमूमी तौर पे रोज़ादार ही नजर आते हैं। तो यकीनन जब इस घर में तरबियत पाई इमाम अली मकाम ने, तो फिर कुरान की आयतें जहां नाजिल होती रही, कुरान का जो नुज़ूल जिनकी अदाओं पे होता रहा, जब उस माहौल में इमाम अली मकाम की तरबियत हुई तो यही उस तरबियत का असर था कि मैदान करबला में भी इमाम अली मकाम की जुबान पर या दुरूद पाक था या आयात बय्यनात की तिलावत थी। तो गोया अगर मैं यूं कहूं कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो कुरान है और उस कुरान का इब्तदाई फैज़ जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत मौला अली और मुर्तज़ा को हासिल हुआ। अब उस फैज़ान से जब इमाम अली मकाम की तरबियत हुई तो यूं समझ लीजिए कि इमाम अली मकाम की तरबियत इस तरह हुई जैसे कुरान की आयतें नाज़िल होती रही। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, मज़ीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ ही जो है हम सायरा से जो है एक और कलाम भी सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह से हम तरबियत की बात कर रहे थे तो इतनी खूबसूरत तरबियत की गई, उनकी सखावत भी बहुत मशहूर है और साथ साथ हम उनकी बात करें कि जो उनकी इस्लामी तालीमात थी उस हवाले से भी बयान कीजिएगा। जी, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमूमन जो आम लोगों में आपका जो तारुफ है वो मैदान करबला के वाक़यात के हवाले से, जबकि अगर बगौर कुरान और सुन्नत की तालीमात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत इमाम अली मकाम को पढ़ा जाए और देखा जाए तो आप हर एतबार से एक कामिल शख्सियत थे। आप एक बेहतरीन जंगजू भी थे
آپ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، آپ ایک بہترین عبادت گزار بھی تھے، اور آپ ولایت کے اگر درجوں میں دیکھا جائے تو ولایت کے انتہائی مقامات بھی آپ جو ہے وہ حاصل کر چکے تھے۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کو اگر دیکھا جائے تو آپ اس وقت کی جو مروجہ تعلیم ہے اس میں آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت بھی تھے، اور آپ کو جو خاص وصف حاصل تھا کہ آپ کو تعلیم عموماً اگر کوئی زیادہ علم حاصل کر لے نا تو شخصیت میں تھوڑا تکبر آ جاتا ہے، ایک علمی جو ہے وہ ایک تکبر آ جاتا ہے۔ تو امام علی مقام ایک جید قرآن و حدیث کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل عاجزی والی شخصیت تھے۔ آپ اگر کبھی کسی کو کوئی دینی مسئلہ سمجھانا چاہتے تو اس میں آپ کا طریقہ کار بڑا زبردست تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں اور وہ وضو غلط کر رہے ہیں، اب سمجھ گئے کہ انہیں وضو کا طریقہ ٹھیک طرح سے نہیں آتا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ انہیں ٹوکتے اور آپ کہتے کہ آپ یہ وضو صحیح نہیں کر رہے، آپ نے انتہائی ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ بابا جان مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے شاید وضو کا طریقہ نہیں آتا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، آپ مجھے کہاں میں وضو غلط کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب وضو شروع کیا اور بالکل عین ہی سنت کے مطابق کیا، اب جو بزرگ تھے انہیں احساس ہو گیا کہ وضو تو ایسے کرتے ہیں، میں وضو غلط کرتا ہوں۔ تو یعنی آپ کا جو طریقہ تبلیغ تھا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بارہا یہ کہا کہ جب بھی کسی کو کوئی خیر کی بات کہو تو اچھے طریقے سے کہو، جب بھی کسی کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو تو اسے بہترین انداز سے دو۔ تو امام علی مقام نے اس کی تشریح اس طرح سے کی کہ خود کو پیش کر دیا۔ تو آپ کی شخصیت میں جو تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ کمال درجے کا جو ہے ایک مقام رکھتے تھے کہ آپ بڑے آسان طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے دین کی جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، اور آپ نے اسی تبلیغی انداز میں بہت سے لوگوں کو دین کا عالم بھی بنایا۔ بہت سے ایسے جو ہے ہستیاں ہیں جو باقاعدہ امام علی مقام کی شاگردی میں ہیں، جنہوں نے امام علی مقام سے دین سیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو سخاوت ہے، کیونکہ سخاوت اس در پہ آ کے سخاوت بھی یہاں جو ہے وہ ناز کرتی ہے، تو امام علی مقام کی شخصیت میں سخاوت کا ایسا پہلو تھا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک سائل جو آپ کے یہاں آیا اور اس نے اپنا سوال پیش کیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت امام حسن سے بھی ہو کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے بھی مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ تو امام علی مقام نے پھر 2 گنا زیادہ اس سائل کو عطا کیا۔ تو یہ اس گھر کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ اس گھر میں اگر کسی نے 1 مانگا ہے نا تو اسے 1000 ملتا ہے، اگر کسی نے 1000 مانگا ہے تو اسے لاکھوں ملتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ایک یہ بھی جو ہے وہ سیرت کا پہلو ملتا ہے کہ انسان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس میں سخاوت کو اور اللہ کے رستوں پہ خرچ کرنے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور امام علی مقام کی ساری زندگی اسی سخاوت کے جو اس کا جو پریکٹیکل ہے آپ نے وہ کیا، حتیٰ کہ میدان کربلا میں آپ نے اپنی جان اور اپنی آل بھی اسی سخاوت کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سب کچھ جو ہے وہ ایک جس طرح سخی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس طرح امام علی مقام نے اپنی جان بھی سخاوت کی طرح ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے ایک قسم کا ایک افراتفری سی پھیل چکی ہوئی ہے۔ اچھا، ادب برداشت نہیں ہے، اور پھر اگر ہم اہل بیت کی بات کریں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ایک درس تھا، جو بیسیکلی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو آج ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں جو انہوں نے ایک صبر کی تلقین دی، جو اسلام کا ایک درس دیا قرآن پاک کے بارے میں، جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو تعلیمات انہوں نے دی، اس حوالے سے ہمیں کتنی ضرورت ہے ہمارے اس ٹائم معاشرے کو کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سدھار سکیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔
جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی، کیونکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے بھی ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں تو سورہ عصر جو ہے اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اگر ہم امام علی مقام کی شخصیت دیکھیں اور اس سورہ عصر کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس سورہ عصر کی جو تشریح ہے وہ امام علی مقام کی ذات نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسی سورت کی تشریح کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ کیا امام علی مقام کی ولادت سے میدان کربلا کی شہادت تک امام علی مقام کی زندگی کا ہر پہلو سورہ عصر کے اندر ہے کہ اس سورہ عصر کی جو احکامات ہیں، اس میں جو ارشادات ہیں، امام علی مقام نے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے اور امت کو بھی وہ درس دیا ہے۔ اب اس سورہ عصر کا جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کا جو مزاج ہونا کیسے چاہیے، ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک تو حق کو نہیں چھوڑنا، جس طرح کے حالات ہو جائیں، جس طرح کی مشکلات ہو جائیں، جس طرح کی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں پھنس جائے، لیکن زندگی کا حسن یہ ہے کہ حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دوسرا یہ وتواصوا بالصبر، اور اس حق کے راستے میں یہ بھی قرآن نے پیغام دیا، امام علی مقام نے کر کے دکھایا کہ جب انسان حق کے راستے پہ چلے گا تو مشکلات آئیں گی، پریشانی آئے گی، تو ان پریشانیوں سے کامیابی سے نکل کیسے سکتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اگر انسان صبر سے کام لے، اگر بندہ صبر سے کام لے تو بڑی مشکل بھی ٹل جاتی ہے۔ اور امام علی مقام نے جب مدینہ شریف کو چھوڑا تو اس وقت آپ کی شخصیت کا یہ پہلو عیاں ہوا کہ صبر، اتنا صابر انسان کہ جس نے اپنا وطن جو ہے وہ اپنے نانے کے دین کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اور وطن بھی کوئی عام وطن نہیں، کوئی عام شہر نہیں، مدینہ شریف۔ آج اگر کوئی جاتا ہے عمرے کے لیے 10 دن 20 دن وہاں گزارتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کا صبر کا جو ضبط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ مدینہ شریف جو ایک دفعہ گیا ہے وہاں سے واپسی جو ہے وہ دل کو بڑا افسردہ کر دیتی ہے۔ لیکن امام علی مقام کے صبر کا یہ مقام دیکھیے کہ وہ ہستی کہ جن کی زندگی کے 56 برس مدینہ شریف میں گزرے، جن کے آباء و اجداد کے مزارات جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہیں، جن کا بچپن، جن کا جوانی، جن کا اٹھنا بیٹھنا مدینہ شریف میں ہے، لیکن جب دین نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے تو امام علی مقام نے اپنے صبر کے اس سفر کا آغاز کیا، مدینہ شریف چھوڑا، اس کے بعد مکہ شریف حالت احرام میں، ایام میں حج ہیں، لیکن آپ کو جب خدشہ محسوس ہوا کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد کی جو ہے وہ آواز یہاں سے اٹھے، ایسا نہ ہو کہ کچھ میرے چاہنے والے جو ہے وہ میرے ساتھ ہو کر یہاں کسی قسم کا کوئی فساد کا ماحول بنا دے، تو آپ نے اس وقت پھر صبر اور برداشت کا جو ہے وہ ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے پھر مکہ بھی چھوڑا، اور پھر میدان کربلا تک اگر آپ دیکھیں قدم قدم پہ مشکلات بھی ہیں، لیکن امام علی مقام کا صبر جو ہے ہر مقام پہ مثالی رہا۔ اور آپ نے یہ پیغام دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ہر جو مشکل ہے اور ہر جو معاملہ ہے کوشش کی جائے کہ اسے ٹیبل ٹاک پر آ کے حل کیا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ امام علی مقام نے آخری دن تک یزیدیوں کو جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آؤ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ امام علی مقام کی جو شخصیت ہے اس میں جو صبر کا یہ جو نمایاں پہلو، اور صبر کی جو حقیقی تعریف وہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں انسان کا جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر نہ ہو، کہ بھوک ہے، افلاس ہے، خوف ہے، دشمن ہے، جنگ ہے، امن ہے، موسم کے معاملات ہیں، انسان کا جو معمول زندگی ہے اور جو معمول عبادت ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو اگر اس پوری تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو صبر کے اس اعلیٰ ترین جو معیار ہے اس پہ جو ہمیں ہستی نظر آتی ہیں کہ جن کی نہ تہجد میں فرق آیا، نہ جن کی تلاوت کلام پاک میں فرق آیا، نہ جس کی چاشت و اشراق میں فرق آیا، نہ جن کی اوابین میں فرق آیا، نہ جن کے صدقہ و خیرات کرنے میں فرق آیا۔ مشکلات اتنی آئیں کہ 72 لاشیں بھی سامنے دیکھ لی،
اور جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھ لیے، لیکن پھر بھی معمول عبادت اور معمول زندگی میں فرق نہ آیا. یہ ہے حقیقت میں ان اللہ مع الصابرین. بالکل جی، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اس پہ مزید بھی ہم ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اب منقبت سنائیں گی یا نعت؟ منقبت پڑھیں گی. چلیں جی، بسم اللہ. سائرہ سے سنتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم ایک تو جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ان کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، صبر ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اچھا اوورآل ہم اگر دیکھا جائے تو ان کے بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں. میں چاہوں گی ان کے بچپن کے واقعات کو بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. جی بالکل. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ قیامت تک کے مسلمان اگر اپنے بچوں کو کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین حوالہ جو ہے وہ حسنین کریمین کا ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ان کے جو بچپن کے جو کھیلنے کے جو مختلف واقعات جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں نا، اس میں ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ عام طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جس سے ایک تو یہ پیغام ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور بچوں کے ساتھ مزاح اور ان کی دلجوئی کرنا یہ بھی سنت رسول ہے اور یہ بھی حکم شریعت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جو ہے امام حسن و حسین کے ساتھ جب طبیعت میں مزاح آپ کے ہوتا تو آپ مذاق بھی فرمایا کرتے تھے. اور اس وقت جو کھیل بچوں کو عموماً سکھائے جاتے تھے نا، اس میں سب سے اہمیت والا جو کھیل تھا وہ تھا کشتی. کہ آپس میں جو ہے وہ کشتی کا جو کھیل ہے وہ یہ جو ہے، یہ جو آج کل کی ریسلنگ ہے یہ نہیں، مار کٹائی نہیں، اس میں مختلف داؤ اور پیچ کے ساتھ طاقت کا اظہار ہوتا تھا. اور بچوں کو خاص طور پہ یہ تربیت دی جاتی تھی کہ بچے اپنے جسم کو تندرست و توانا بنائیں. اب ہوا ایسے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ آپس میں یہ جو کشتی والا کھیل ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی منظر کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اسی منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی امام حسن و حسین کشتی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کی ذات بھی یقیناً اس منظر کو جو ہے وہ محبت سے مشاہدہ فرما رہے ہیں. اب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی ایک طرف موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں کہ حسن آپ یہ والا داؤ لگاؤ، اب یہ والا داؤ لگاؤ. جب 2-3 مرتبہ مسلسل بتایا نا حضرت امام علی مقام کی بجائے حضرت امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیونکہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ان سے ذرا خصوصی ایک جو ہے ان سے ہوتا ہے محبت ہوتی، تو اب سیدہ بول پڑی کہ بابا جان حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چاہیے آپ حسین کو بتائیں، آپ حسن کو بتائے جا رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے داؤ بتا رہا ہے کہ کون سا داؤ اب لگانا ہے. یعنی دیکھیں کہ ان بچوں کی جو بچپن کا کھیل ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ بچپن میں کھیل رہے ہیں. اور اس کھیل کے جو داؤ پیچ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے امام حسین کو بتا رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نیزہ بازی اور شمشیر زنی یہ اس وقت کھیل ہوتے تھے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو جسمانی صحت کے جو کھیل تھے، جو کھیلنے والے میدان کربلا میں سینکڑوں لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، آج ہماری ہماری جو نسل نو ہے، ہمارے بچے جو ہیں ہم ان کو اس طرح کی کھیل سکھاتے ہی نہیں ہیں. بلکہ اگر ہم دیکھیں
تو کئی احادیث اور اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے ملتے ہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سختی سے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کشتی، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور گھوڑ سواری یہ باقاعدہ سکھاؤ، تاکہ یہ بچے تمہارے جسمانی طور پہ صحت مند بھی ہو سکے، چاق و چوبند بھی ہو سکے، اور کبھی دین کے لیے انہیں برسرے میدان بھی آنا پڑے تو انہیں تلوار چلانا بھی آتا ہو، نیزہ چلانا بھی آتا ہو۔ تو یہ خلفائے راشدین کے ایام میں تو اس طرح کے کھیل باقاعدہ جو ہے حکمن خلافت کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، اور امام علی مقام امام حسین بچپن ہی سے وہ کھیل جو کہ انسان کو دلیر بناتے، وہ کھیل جس سے انسان صحت مند بنتا ہے، اور وہ کھیل جن سے دشمن دین پر غلبہ جو ہے وہ ہوتا ہے، امام علی مقام بچپن ہی سے ان تمام کھیلوں کے ایک بہترین جو ہے وہ کھلاڑی تھے، اور ہر طرح کا وہ کھیل جو بچپن میں اس وقت اہل قریش میں جو مروجہ کھیل تھے تو امام علی مقام اس میں سے ہر ایک کے ماہر تھے۔ بالکل جی، یہ سمجھی بھی ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسج دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام اس کہتے ہیں ان کی ایک ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک جو ہمیں سبق ملتا ہے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ پورا ایک درس ہے، ایک مسلمان بچے کے لیے اور ایک مسلمان جوان کے لیے ایک بہترین درس زندگی ہے۔ اگر کامیاب زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں بھی ہمارا ایک مقام ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی ہمارا ایک مقام ہو، تو اس کے لیے جو چند شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بچپن سے ولادت سے شہادت تک اگر کوئی شخصیت سب سے بڑی آئیڈیل ہو سکتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، کہ ایک تو آپ کی جو ولادت ہے اس کی بھی شہرت اتنی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آسمانی فرشتے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، اور بچپن ہی سے آپ کو جو ہے وہ ولادت کی جب مبارکیں ملی نبی علیہ السلام کو امام علی مقام کے حوالے سے، تو وہاں سے آپ کو شہادت کے پیغام بھی مل گئے کہ یہی بچہ ہے جس نے شہادت کا جام نوش کر کے دین اسلام کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اہل ایمان کے لیے حضرت امام علی مقام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ بے مثال ہو جائے، با کمال ہو جائے، تو اپنے بچوں کو اعلیٰ امام علی مقام کی جو سیرت طیبہ ہے وہ سکھائیں۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو خوبصورت حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھایا کرو، ایک تو اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرو، دوسرا اپنے بچوں کو نبی پاک کی محبت سکھایا کرو، اور تیسرا آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو میری اولاد یعنی میری آل کی محبت سکھایا کرو، اور اس محبت میں جو سب سے نمایاں ہے وہ امام علی مقام امام حسین کی محبت ہے۔ اور امام علی مقام تو وہ ہستی ہے کہ جن سے غیر مسلموں نے بھی پیار کیا ہے، اور غیر مسلموں نے بھی آپ کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں انہیں اپنایا ہے۔ اگر ہم اقلیتوں کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی اقلیتیں ایسی ہیں جو امام علی مقام امام حسین کو ایک آئیڈیل شخصیات میں شمار کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریر میں، اپنی کتابوں میں امام علی مقام اور جو واقعات کربلا ہے ان کو درج کیا ہے۔ اگر ہم کرسچن کمیونٹی میں دیکھیں، ہندو کمیونٹی میں دیکھیں، تو اب تک جو ایام ہے بالخصوص شہادت امام علی مقام کے ایام وہ کمیونٹیز بھی مناتی ہیں، اور وہ بھی امام علی مقام کی جو لائف ہے اور اس میں جو بچپن سے جو آپ کی جوانی تک اور شہادت تک جو ہمت، جو جرت اور جو حوصلہ امام علی مقام کے شخصیت سے ملتا، اگر ہم آج اپنی نسلوں میں وہ پیغام
جو ہے منتقل کر جائیں، امام علی مقام کی شخصیت اور آپ کی محبت اپنے بچوں کو سکھا جائیں، تو آپ یقین جانیے مسلمان ویسے بھی دلیر قوم ہے، اگر مسلمان اس وقت شبیری پر عمل پیرا ہو جائیں، امام علی مقام کی بچپن سے جوانی اور جوانی سے شہادت تک کی زندگی کے پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا جائیں، تو یقین جانیے کہ اسلام غالب آ سکتا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے، تو امام علی مقام کا زندگی کے مختلف پہلو دیکھیں، خلفائے راشدین کے مختلف پہلو دیکھیں، یا دور رسالت نبی دیکھیں، تو اقلیتوں کو بھی ایک خاص جو ہے اہمیت اسلام میں دی ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ اور شہر ملتان تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی بین المذاہب مکالمہ اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک مثالی شہر ہے، اور کیونکہ مدینہ الاولیاء ہے، اس کی دھرتی پر جو ہے محبتوں کا ایک خاص پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ملتان کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مساجد بھی ساتھ ہیں اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں بھی، مندر بھی ساتھ ہیں، ایک طرف درگاہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہندو مذہب کا جو ہے وہ ایک مندر ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ملتان میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ملتان میں ایک ایسا مندر بھی ہے جہاں اس وقت ایک مدرسہ قائم ہے، جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس مندر کی حفاظت ہو رہی ہے، وہاں صفائی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں جب سیاح آتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جوڑا ہے کہ دیگر مذاہب بھی آپ کی تعلیمات، آپ کے کردار، آپ کی سیرت کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اس امت میں اور تمام امتوں میں جو وحدت کی علامت ہے وہ امام علی مقام کی ذات اور شخصیت بھی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھا میسج بھی دے دیا۔ سائرہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی۔ جاتے ہوئے آپ سے ایک آخری کلام بھی سنیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ، اور جاتے ہوئے کلام سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔